बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माज़ अहमद और आप सब अहबाब को एक दफ़ा फिर हलावत ईमान प्रोग्राम की एक नई नशिस्त में एक नए मौजू के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपकी मोहब्बतों का नतीजा है, आपकी चाहत का नतीजा है, आपके कमेंट्स का नतीजा है, आपके रिव्यूज़ का ये नतीजा है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हर हफ्ते हमारा दिल करता है कि हम ये प्रोग्राम करें, आपकी खिदमत में पेश करें, क्योंकि आपके बड़े ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। आपके कमेंट्स देख के बड़ी खुशी होती है कि लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है और इसी वजह से हम ये प्रोग्राम करने के लिए हर हफ्ते अपने आप को तैयार रखते हैं और यकीनन आपका इसमें बड़ा एक अहम कंट्रीब्यूशन है, किरदार है। और एक और चीज़ जो मैं प्रोग्राम के मौजू को डिस्कस करने से पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद एक ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ अटैच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोग्राम को देखें। दूसरा मकसद हमारा ये है कि हमारी कही हुई बात से आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए और मुस्बत अंदाज में तब्दीली आना, हमारी कही हुई बात से, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो बात कही जाती है उससे ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और यकीनन इस मकसद को हासिल वो बहुत बड़ा ही अहम मौजू है और यकीनन हर प्रोग्राम में ही हमारा मौजू बड़ा अहम होता है। आज का हमारा मौजू है कुरान मजीद ज़ाब्ता हयात। इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना फजल दाद मदनी साहब। दोनों बात का बेहद शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का सिलसिला और प्रोग्राम के मौजू पर बहस बाकायदा शुरू करें, मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब मुख्तसर सी तलावत कलाम पाक पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी। मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब तलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। तो आज का मौजू कुरान ज़ाब्ता हयात। तो बुनियादी तौर पर यह मौजू सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब इसको हम डिस्कस करेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा मौज़ूआत होंगे, बहुत ज़्यादा आगे से शाखें निकलेंगी। तो कुरान ज़ाब्ता हयात इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चूँकि ये एक अहम तरीन किताब है, हमारा यकीनन मुसलमान होने की चंद वजूहात में से एक बड़ी वजह कुरान मजीद का हम पर नज़ूल है। तो इसके नज़ूल के हवाले से हमें पहले इल्म ज़रूर होना चाहिए। तो अल्लामा फजल दाद मदनी साहब, मैं आपसे सवाल करूँगा, मोहतरम ये बताइए कि कुरान मजीद के नज़ूल का आखिर क्या मकसद था? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनका हमारे दरमियान मौजूद होना, उनका इस्लाम का पैगाम देना, क्या ये काफ़ी नहीं था? कुरान मजीद का जो नज़ूल है उसका क्या मकसद था? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हलावत ईमान प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन के सामने हाज़िर हैं कि बिला मुफ्ती मुबशर इकबाल साहब के तवस्सुल से ये हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है हफ्तावार। तो ये जो सवाल मुआज़ भाई आपने किया है, यकीनन कुरान मजीद को ज़ाब्ता हयात समझने के लिए
پہلے اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کے مقصد اور مدعا کو نہیں سمجھ سکتے تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، تبرک کے طور پر ہم ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہماری جہالت، نا علمی کی وجہ سے جو انسانی زندگی کے لیے اہم ترین بلکہ اصل بنیاد ہی انسانی زندگی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا کیا، ان چیزوں کو صرف اپنے لیے بطور تبرک رکھ لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا مقصد تبرک نہیں ہوتا۔ تبرک ایک چیز ہے، وہ ملے گی آپ کو، برکت ملے گی، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن مجید کو تمہارے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی انسان کو، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل بنیادی مقصد ہے قرآن کے نزول کا انسانی ہدایت، صحیح، انسان کی تربیت کرنا، انسان کی فطرت کو سنوارنا، انسان کے عقیدے کو سنوارنا، انسان کی زندگی کو بہترین کرنا۔ اصل قرآن مجید کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور کیوں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو قرآن سے اصل بنیادی مقصد ہے انسان کا ہدایت حاصل کرنا۔ اب اس موقع پر تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات فرمائی، کمال کر دیا، مجھے تو اتنی پسند ہے کہ بولا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا مقصد ہے عمل، انسانی زندگی کو بہتر کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی قرآن کو سینے سے لگائے لیکن جو کچھ قرآن میں ہے اس کو اپنے سینے میں نہ اتارے، ٹھیک ہے، تو میں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ وقت نے اپنے وزیر کو ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر میرے لیے ایک محل تیار کرو۔ اب بادشاہ ہے تو وزیر نے وہ خط لیا اور روزانہ صبح اٹھ کے اس کو تبرک کے طور پہ وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ اچھا، روزانہ وہ صبح اٹھتا ہے کہ میرے بادشاہ کا خط ہے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، پڑھ کے پھر اس کو کلوز کر کے وہ رکھ دیتا ہے۔ پوری زندگی وہ یہی کرتا رہے، لیکن جب بادشاہ نے پوچھا کہ جو میں نے خط لکھا تھا وہ کہاں ہے، اس پر عمل کیا یا اصل چیز تھی قرآن مجید پر عمل کرنا۔ ہم نے صبح کے وقت اٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کی، انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، دیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سننا، یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں۔ مقصد انسان کا جو کچھ اس کے رب کا اس سے کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے فرمودات اور احکام نازل کیے ہیں، ان احکام پہ نازل کرنا۔ اگر ہم روزانہ صبح قرآن کو پڑھیں تو قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے کہ تیرا کلام بڑا برکت ہے، ہم ہر روز بطور تبرک کے اس کو پڑھتے تھے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ جو کچھ میں نے حکم دیا اس پہ عمل کیا یا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے، قرآن مجید کو ہم نے کس لیے رکھا؟ گھروں کے اندر کوئی بھی مسلمان کا گھر ایسا نہیں جہاں قرآن موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کوئی مر جائے تو اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کے پڑھیں گے، اس کے کل پر، اس کے 10ویں پر، اس کے 40ویں پر، یہ ساری چیزیں جائز ہے، اس پر اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ قرآن مجید کب؟ جب گواہی دینی ہے، جب قسم اٹھانی ہے، بیٹی کی شادی ہے اس کے سر پر قرآن کا سایہ، قرآن مجید ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا، اگرچہ یہ فائدے بھی آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں، میت کو قرآن بخشواتا ہے۔ آپ اب خود سوچیں کہ جو قرآن مرنے کے بعد انسان کو نفع دیتا ہے، وہ انسان کی زندگی میں اسے کتنا نفع دے گا اگر وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرے، موضوع بھی یہی ہے، موضوع بھی اگر وہ قرآن کو سمجھے کہ یار قرآن مجید میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کو تبرک سمجھ کر اپنی الماریوں کی زینت تو بنا لیا، لیکن قرآن مجید کے مقصد کو ہم بھولے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے، یہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو بجائے رہنمائی کے ہم نے برکتیں تو حاصل کی اس بادشاہ کے خط اور چٹھی کی طرح، لیکن اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ
اس پر عمل کرنا اور قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنا، جس سے آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ہم اس چیز سے دور ہیں۔ صحیح، بالکل جی، بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے فرمائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنا ذاتی طور پہ کمنٹ کروں تو قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے آسان طریقہ ہے ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں اردو ترجمہ اس کا پڑھنا۔ کیوں جی علامہ صاحب؟ جی بالکل، کیونکہ عربی میں آپ پڑھیں گے تو ثواب تو آپ کو یقیناً ملے گا، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بعد میں انشاءاللہ اس پر ضرور گفتگو بھی کریں گے۔ تو اگلا سوال جو میں کروں گا مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے۔ مفتی صاحب، آج ہمارا موضوع ہے قرآن مجید ضابطۂ حیات۔ تو پہلے ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا تھا، اب ہماری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق قرآن مجید ضابطہ حیات کیسے ہے اور اسے کیوں ضابطہ حیات کہا گیا، اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ، حلاوت ایمان پروگرام کی نشست میں ایک مرتبہ پھر ناظرین و سامعین کے سامنے ہم موجود ہیں۔ سب سے پہلے آج کا ہمارا جو موضوع ہے قرآن ضابطہ حیات، اس کے متعلق ہمارے برادرم معاذ احمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ تو دراصل ضابطہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ طریقہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، قوانین ہوتا ہے، اور حیات کا معنی زندگی۔ قرآن انسان کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین قوانین ہیں، ٹھیک، یہ قرآن مجید ہے۔ اب یہ جو قرآن ضابطہ حیات کا جو لفظ بولا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس طرح علامہ فضل اللہ صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے، قرآن کی آیت سورۃ بقرہ کی پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر یہ لفظ آیا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی یہ کتاب کس کے لیے رہنمائی ہے؟ بالعموم تمام لوگوں کے لیے ہے، اور بالخصوص یہ متقین کے لیے ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ ایک انسان انفرادی طور پر بھی اگر اپنی زندگی سنوارنا چاہے، اپنی زندگی کے طور طریقے صحیح کرنا چاہے، تو اس کے لیے قرآن ایک مکمل رہنمائی کر رہا ہے۔ صحیح، یہ جو ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ تمام جہان بھی اگر، پوری کائنات اگر اپنے آپ کو اپنے دائرہ کار میں سنوارنا چاہیں تو یہ قرآن پاک کو سامنے لے آئیں۔ صحیح، جس طرح قرآن کہتا ہے بندہ وہیں کام کرتا چلا جائے تو وہ بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی صحیح معنوں میں گزارنے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ صحیح، یہ اجتماعی ہے۔ انفرادی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن انسان کو تفکر، تدبر، انسان کو سوچنے کا، سمجھنے کا یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے وہ احکامات نازل فرمائے ہیں کہ غور کرنے والے، تفکر کرنے والی قوم اگر اس میں غور کرے تو اس کو بہت زیادہ نشانیاں نظر آئیں۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر یہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات سے ابتدائی طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی مکمل طور پر اگر گزارنا چاہے تو وہ قرآن پر عمل کرتا رہے، انسان اپنی زندگی صحیح معنوں میں گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور
یہاں پر میں ناظرین سامعین کو ایک ہمارے بڑے محدث بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن کے مضامین لکھے ہیں۔ ہر انسان اگر ان بالاجمال اگر یہ 5 مضامین جو ہے نا ان کو ایک طرف کر کے عمل کرنا شروع کر دے تو انسان اپنی زندگی قرآن کے مطابق صحیح معنوں میں گزار سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے، اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سب سے پہلا ہے عقائد۔ قرآن مجید کے اندر جس چیز کا بیان ہے وہ عقائد، اور دوسرے ہیں احکام۔ عقائد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس کے علاوہ کتب سماویہ ان پر ایمان لانا ہے، قیامت پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا ہے احکام، نماز، روزہ، بیع، لین دین، خرید و فروخت، اور تیسرا ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں صحیح، ان کا ذکر ہے، نیک صالحین کا ذکر ہے، اور چوتھا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، صحیح، اور پانچواں تذکیر بالموت، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کا، یہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اب انسان کے لیے یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ صحیح، اب اس کو اگر ہم یہ دیکھیں، یہ ہر انسان رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کو معاشرتی اعتبار سے بھی چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، معاشی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، اس کے علاوہ ہمارے تعلیمی اعتبار سے، تو قرآن ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام، یہ قرآن صرف یہ احکام نہیں بتاتا، بلکہ قرآن مجید کے اندر ہر اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر یہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو قرآن میں ہم نے بیان نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی آگے پھر سوچ ہے کہ انسان پھر اس کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ اب تعلیمی نظام پہ اگر ہم دیکھیں، قرآن ہمیں تعلیمی اعتبار سے کیا کہتا ہے؟ ہم تعلیم پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں اس میں بھی علم اور تعلیم کے بارے میں بتایا گیا۔ بے شک، سورۃ العلق ہے، الگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ سب سے پہلا بنیادی چیز جو پہلی آیت اتری وہ بھی علم اور تعلیم کے بارے میں۔ علم کے بارے میں، اور دوسرا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تعلیمی حوالے سے جو ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان پڑھ اور پڑھے لکھے یہ برابر نہیں ہے۔ یہ ہمیں کس نے معیار دیا؟ یہ قرآن نے دیا، قرآن مجید، قرآن نے یہ ہمیں معیار دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا محبوب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، انسان کو پیدا کیا۔ اب ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان تعلیمی حوالے سے دیکھ لے، معاشرتی حوالے سے دیکھ لے۔ اگر ہم معاشرتی حوالے سے، معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، باہم معاشرتی معاملات ہم جو کر رہے ہیں، معاشی معاملات کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر اسلام ایک مکمل طور پر ضابطۂ حیات ہے۔ صحیح، بالکل جی، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مفتی میاں مبشر اقبال صاحب۔ تمہارے ناظرین کی تعداد آج کافی اچھی جی، 11 لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ قاری سعید احمد جلالی صاحب وہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ پرویز اکرم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، محترم احسان بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سفیان علی اتاری بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور سفیر احمد انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے لوگوں کو انسسٹ کریں قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھیں۔ یقیناً جی یہ آپ سے درخواست بھی ناظرین سے ہم کر چکے ہیں، قرآن کے اصل مقصد کے حصول کے لیے اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر دیکھنے والے اور ہم جیسے لوگ عربی کو سمجھتے نہیں ہیں علماء کرام کے علاوہ، تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ محترم جمشید صدیق صاحب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ سفیر احمد بھائی
عدیل جٹ بھائی، ملک عتیق بھائی اور جتنے بھی احباب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ جی۔ آپ دیکھتے ہیں پروگرام کو، آپ ہماری چیزوں کو، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اس لیے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم مزید پروگرام کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع قرآن ضابطہ حیات، اس پر گفتگو جاری ہے۔ اگلا سوال بھی تقریباً پچھلے سوال سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید سے متعلق یہ تو گفتگو ہو گئی، قرآن مجید ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ یقیناً ایک فکرہ میں نے کہیں پہ سنا تھا، کسی شخصیت نے غالباً کہا تھا کہ اگر میں سوئی بھی غالباً تلاش کرنا چاہوں تو میں قرآن مجید سے تلاش کر سکتا ہوں۔ یعنی اتنی وسعت ہے قرآن مجید کی، اس کے موضوعات کی، اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو ہم زندگی کے ہر معاملے کو آسان بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے محترم کہ قرآن مجید انسان کی زندگی میں رہنمائی تو کرتا ہے، لیکن کس طرح سے وہ رہنمائی ہوتی ہے؟ مثال کوئی اس طرح کی مثالیں یا کسی طرح سے بھی ہمارے اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہیں کہ قرآن مجید انسان کے زندگی کے ہر معاملے میں کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ یہ نا قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات، صحیح، ایک تو معاشرتی حوالے سے رہنمائی کرنے والی، ٹھیک ہے، ایک معاشی حوالے سے رہنمائی کرنے والی، ایک سیاسی حوالے سے رہنمائی کرنے والی، اچھا، اور ایک سائنسی حوالے سے رہنمائی کرنے والی۔ صحیح، اور یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ضابطۂ حیات کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے اصول، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے، اور انسانی زندگی کے اندر بنیادی یہ 3-4 چیزیں ہی ہوتی ہیں ٹھیک جن ہے، کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ بالکل ایسے، ان کے اندر ہی پوری انسانی زندگی کا مدار ہے، اور قرآن مجید نے یہ تینوں چیزیں بڑے اچھے اور تفصیلی انداز میں بیان کر دی۔ یہ معاشرتی لحاظ سے سورہ بنی اسرائیل ہے تو انسان کی عزت کے مرتبے اور مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان ہے تو سب سے پہلی چیز معاشرے کے اندر، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے انسان کے ذہن کے اندر قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صحیح، اب یہ معاشرتی نظام ہے، بالکل ایسے، قرآن کے اندر معاشرتی اعتبار سے صورت وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ صحیح، یہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیات سورۃ الحجرات کے اندر یہ اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، کہ بدگمانی سے بچا کرو۔ اور قرآن مجید کے اندر ہی سورۃ الحجرات کے اندر ہی اللہ فرماتا ہے غیبت سے بچو، لا یغتب بعضکم بعضا، صحیح، بدگمانی سے بچو، غیبت سے بچو، بھائی چارہ قائم کرو۔ اس کے علاوہ انسان بڑی عزت اور احترام والی شخصیت ہے، صحیح، اور یہی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے قرآن ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ اگر نکاح کا معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح میں بھی ہماری رہنمائی قرآن کر رہا ہے۔ اچھا، اب میاں اور بیوی کے حقوق میں بھی رہنمائی ہماری قرآن کر رہا ہے۔ اچھا، الرجال قوامون علی النساء، اور اگر اولاد کا معاملہ آئے، اولاد کی تربیت کا معاملہ آئے تو اس میں بھی ہماری رہنمائی معاشرتی اعتبار سے یہ قرآن کر رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ بچا لو، اگر بچہ پیدا ہوا، اس کی دودھ کا مرحلہ آئے، دودھ پلانے کا مرحلہ آئے، تو وہ بھی رہنمائی ہمارا قرآن کرتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور اگر والدین کی خدمت کا معاملہ آئے تو پھر بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور اگر عدل و انصاف کا معاملہ آئے پھر بھی قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اور اگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آئے تو قرآن وہاں پہ کہتا ہے وآت المال علی حبہ
ذوی القربا والیتامی والمساکین، اور اگر پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ آئے تو قرآن کہتا ہے والجار ذی القربا والجار جنب۔ یہ جتنی آیات ہیں یہ معاشرتی اعتبار سے آپس میں جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، تو وہ یہ آیات یہ تو چند پڑھی ہیں، بالکل پورا قرآن مجید، پورا قرآن مجید۔ اور انسانی زندگی میں آپ کو پتہ ہے معاشرت کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن مجید کی بالکل اور واضح یہی زندگی ہے ہماری، یہی زندگی انہی ہے، چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے معاشرت کا معنی باہم بالکل زندگی ہے نا، کیونکہ عاشرہ یعاشر معاشرت کا معنی باہم مل کر زندگی گزارنا، ٹھیک ہے؟ اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ صحیح۔ اب اس سے بڑا ضابطہ حیات ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور مفتی صاحب بڑی قابل توجہ بات ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جو سب سے مین چیزیں ہیں وہ تین ہیں: عزت، مال، جان۔ کسی بھی معاشرے کے اندر یہ تین حقوق اگر انسان کو نہ ملے تو کبھی وہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ صحیح بات ہے، کیونکہ یہی تو معاشرہ ہے انسانی افراد کا آپس میں رہنا، ان کے تعلقات، ان کے رشتے، ان کے معاملات، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں، یہ معاشرہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی معاشرے کے لیے تین چیزیں کتنی اہم ہیں: عزت، جان اور مال۔ اور آپ قرآن پڑھیں، قرآن مجید کے اندر ہر اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کی عزت پامال ہوتی ہے، ہاں جی، کسی چیز سے انسان کی جان تلف ہوتی ہے، انسان کا مال تلف ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جن کے تلف ہونے پر باقاعدہ قرآن مجید نے حدود مقرر کی ہیں۔ اچھا، باقاعدہ قرآن پاک نے، دیکھو مفتی صاحب نے جو پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں نہ اڑائے؟ ہاں جی، اس سے عزت پامال ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، اور دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے، اور کسی کو گھٹیا سمجھنا ہی تو اس کی بے عزتی ہے، یہی تو اس کی تذلیل ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کو دوسری آیت جو فرمائی کہ تم کثرت سے بدگمانی نہ کرو۔ کیوں؟ اس سے کسی بھی انسان کی عزت کا مجروح ہونا تمہارے تصور و خیال میں آئے گا، ذہن میں آئے گا۔ اس چیز سے ہمیں قرآن مجید نے روک دی، یعنی آپ پورا قرآن پڑھیں بالخصوص۔ اور عزت انسان کتنی بڑی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک مسلمان کی عزت کتنی ہے، ہمارے ہاں تو مال دولت کی کثرت نے ہماری خونوں کو سفید کر دی ہے، اپنے یعنی انسان اور مسلمان کی عزت تو کیا ہمارے نزدیک تو اپنے قریبی تعلق و رشتے کا بھی تقدس وہ نہیں رہا نا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی بڑی معروف روایت ہے مشکات شریف کی کہ کعبہ شریف کا طواف کیا اور کرتے کرتے کعبۃ المعظمہ کی طرف رخ مبارک کیا اور رک کے فرمایا یا بیت اللہ انک اعظم، اے اللہ کے گھر تیری بڑی عزت ہے، بڑی کرامت ہے، لوگ تجھے دیکھتے ہیں، تجھ سے دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ معاشرے کے اندر اگر عزت ہی کو بیچ میں سے آپ نکال دیں تو معاشرہ کہاں رہے گا؟ صحیح بات۔ جب ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں ہوگا تو معاشرہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح دوسری بات ہے جان، قرآن پاک میں باقاعدہ اس پر حدود قائم کی، من قتل مؤمنا، اور پھر اس پر وعیدات بیان کی ہیں۔ پھر قتل جو ہے کا بدل کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو کیونکہ ہم وہ معاشرہ چاہتے نہیں جو قرآن چاہتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں بڑا پن، یعنی جس کے پاس دولت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، وہی سب کے کا مالک ہے، وہی باقی سب اس کے متحد ہیں۔ اور کسی بھی انسان میں کی یہ تینوں چیزیں محفوظ نہیں، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال ہے، نہ، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ انتشار فساد ہے۔ اسی طرح زنا ہے، چوری ہے، اس پر حدود کیوں قائم کی ہیں؟ کیونکہ چوری سے مال، زنا سے عزت، قتل سے جان۔ اللہ قرآن پورا پڑھیں، جہاں بھی آپ کو دیکھا آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز کا تعلق کسی عزت کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، جان کے ساتھ ہے، قرآن مجید نے ہمیں ان چیزوں سے منع جی ناظرین، مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے بڑے ہی بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ قرآن مجید اصل میں ضابطہ حیات کیسے اور ہم کیسے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے ہماری زندگی انہی موضوعات کے ارد گرد گھومتی ہے کہ ہمارا والدین کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، والدین کا اپنی اولاد کے لیے تربیت کا معاملہ، ہر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، ہمسایوں کے ساتھ تعلق، پھر حرام چیزیں جو منع کی گئیں، پھر جن چیزوں سے دور رہنے کا کہا گیا، اور رزق کے حوالے سے، مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ اگر مسلمان کا ایمان ہے تو رزق کا بندوبست میری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ چیزیں اگر ہم پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، قرآن کا اصل مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام
جی جی یہ تو معاشرتی نظام ابھی ہم نے قرآن پاک سے سنا ہے، اچھا علامہ صاحب نے بیان کیا ابھی معاشی ٹھیک ہے. معاشی. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حرام سے بچنے کے بارے میں اور حلال کمانے کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا. پہلے حلال کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو پکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ. اور حرام سے بچنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیا بات ہے. اچھا تم باطل طریقے سے نہ حق طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، یہ اس کو حرام کہا گیا. اور سود کو حرام کہا گیا، فرمایا لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ. اور ایک اور آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی یہ سود کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کو صدقات کو بڑھاتا ہے. ایک اور مقام پر یہ معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تبخسوا الناس اشیاء، تم لوگوں کو اپنی چیزوں سے دھوکہ نہ دو. یہ جو آیت ہے نا، یہ جھوٹی اشتہار بازی، جھوٹی اپنے معاملات میں پھیلا دینا، میں لوگوں کو دھوکہ نہ دو. اور عدل و انصاف کے بارے میں، صحیح ماپ اور تول کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کیا بات ہے. کہ تم عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ماپ اور تول کا پیمانہ صحیح رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے کنجوسی اور فضول خرچی سے منع بھی فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. اب نہ تم فضول خرچی کرو اور نہ ہی تم کنجوس بن جاؤ، بلکہ میانہ روی کا. یہ معاشی اعتبار سے قرآن کی وہ آیات ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی، اپنا رزق، اپنے معاملات اگر ہم گزارنا چاہیں تو یہ قرآن کی آیات کو سامنے رکھیں نا، بالکل، تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ قرآن کی روح سے بہترین بن جاتے ہیں. یہ وہ اب معاشی بھی ہو گیا، معاشرتی بھی ہو گیا. معاشرتی اور جس انداز میں معیشت کو قرآن نے بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ معیشت ہے ہی وہ جس کو قرآن نے بیان کیا. ہمارے زمانے کے اندر جو ہے نا، جس معاشرے میں ہم زندگی گزارے ہیں، یہاں معیشت کا تصور بڑا غلط ہے لوگوں کے اندر سے. قرآن مجید نے، جیسے مفتی صاحب نے پہلی جو آیت پڑھی ہے پاک اور حلال کھاؤ، یہ معیشت کا سب سے اہم پہلو ہے. دیکھ ہمارے معاشرے کے اندر تو معیشت کہتے ہیں مال کو لو، بس آپ کو یہ مال آنا چاہیے، یہ معیشت ہے. جی معیشت تباہ ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا. اب کاروبار کیسا ہے اس پر کوئی کلام نہیں. اچھا، پھر دوسری بات ہے دنیا کے اندر معیشت کے جو قوانین ہیں ان میں حلال و حرام، حلال کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی زبانی کلامی تو ہے لیکن باقاعدہ طور پر حلال حرام کیا ہے، حلال اور حرام کے لیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام نازل کیے ہیں ان پر عمل درآمد، اس کا تصور نہیں ہے معاشرے کے اندر. اور ہم اس معیشت کو لے کر دنیا میں جو ہے مارے مارے پھر رہے کہ یہ معیشت ہے جی، یہ کاروبار بند ہو گیا. آپ نے قرآن مجید نے جس معیشت کا تصور ہمیں دیا وہ بند ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے، وہ کبھی بھی ختم نہیں. اگر آپ اپنی معیشت کا مدار طیب اور حلال چیزوں پہ رکھیں، ان قوانین پہ رکھیں جس میں حرام نہ ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معیشت قرآن نے بیان کر دی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں بیان کر رہی. اس وقت جو سب معیشت میں سب سے آگے ہے، جن کو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ معیشت ان کے دل و دماغ میں بھی کبھی یہ تصور نہیں آیا ہوا ہوگا جو قرآن نے بیان کر دی. بالکل ایسے. لیکن صرف جس طرح سے ہم انفرادی طور پہ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، اجتماعی طور پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم، مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے مال. ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ مال حاصل کرنے کے جو نئے نئے ڈنگ طریقے ہیں وہ کیا ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ڈنگ جو طریقہ ہمیں مل رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور کتنوں کا اس سے نقصان ہو رہا ہے. نقصان. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو خود کو ایسے لوگوں پر قیاس کرتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں.
بالکل ایسے ہم مسلمان ہیں, ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں, اسلام کو ماننے والے ہیں. ہم دوسروں کو تو تب دیکھیں جب ہمارے پاس قرآن ضابطۂ حیات نہ ہو, جب ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ ہو, جب ہمارے سامنے صحابہ کرام کا عمل و کردار نہ ہو, جب ہمارے سامنے تابعین اور اولیاء کاملین کا کردار. بے شک بے شک. اب سائنسی اعتبار سے, اچھا جی, آخری سیاسی اعتبار سے, بلکہ اچھا سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے فردوہ الی اللہ والرسول, کہ اپنے تمام تر معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سپرد کر دو. اور یہ جملہ, یہ قرآن کی آیت ہم اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی سیاست کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنے آپ پہ معاملات لیتے ہیں, نہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتے ہیں. اچھا, قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, جو بندہ صاحب سیاسی ہے وہ علم میں بھی پختہ ہونا چاہیے, اسے علم بھی ہونا چاہیے. ایک بندہ ملک چلا رہا ہے تو اسے پتہ بھی ہو کہ میں نے کیسے چلانا ہے, اور صحت میں بھی وہ تندرست ہونا چاہیے. صحیح. اب ایک اور مقام پر سیاسی اعتبار سے بہتر قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تحکموا بالعدل. اب ہماری شرعی یہ عدالتیں دیکھ لیں, ہماری عدالتیں دیکھ لیں. ان عدالتوں کے اندر اگر انصاف کے تحت فیصلے ہونا, ہماری عدالتیں تو یہ ہیں بندہ مر جاتا ہے بعد میں فیصلہ آتا ہے جی یہ فلاں کام ہوا تھا, ایسے ہی ہے. یہ ہمارے الزام بعد میں لگتا ہے, بندہ مر گیا ہوتا ہے. مر گیا ہوتا ہے. اب قرآن پاک ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. اب جب تم کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا بھی کرو. یہ قرآن ہمیں سیاسی اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. بے شک. اور سائنسی اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ پانی سے ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا. یہ دنیا پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آج سائنس ترقی کر رہی ہے, تو آج سائنس کوئی چیز ایجاد کر لے تو کہتے ہیں بڑا کام ہوگا. قرآن تو یہ دودھ جو نکلتا ہے نا, یہ دودھ نکال, سورۃ النحل کے اندر آتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اچھا, ہم یہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں. اللہ, بے شک. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قرآن مجید کے ذریعے یہ چیز ہم تک پہنچی. اور یہ سبزہ اگتا ہے, حیران کرنے والی چیز یقیناً انسان کے لیے. ان اللہ فالق الحب والنوا, کہ یہ سبزہ اگانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ جتنی چیزیں ہیں سائنسی اعتبار سے دیکھیں, سیاسی اعتبار سے دیکھیں, معاشی اعتبار سے دیکھیں, معاشرتی اعتبار سے دیکھیں, یہ تمام لحاظ سے, اور اگر آپ اس کو تصوف و اخلاق کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیں نا, تو ہر اعتبار سے قرآن انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم ترین ضابطہ ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں. بہت شکریہ جی مفتی محمد مشرق اقبال صاحب اور علامہ فضل داد مدنی صاحب. یقیناً میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ اس موضوع کی بڑی وسعت ہے, ایک پروگرام میں اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہوگا, لیکن اس کے باوجود علامہ صاحب اور مفتی صاحب نے آپ سب دوستوں کی, آپ سب دیکھنے والوں کی بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی کی ہے. اور آخری پیغام بھی یہی ہے کہ قرآن ضابطہ حیات ہے, لیکن ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اس قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. اور یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے, تو یقیناً آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی رہنمائی ملے گی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں یقیناً جو دوست ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں, 17 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. محترم چاند بھائی ہیں, ہارون الرشید بھائی ہیں, امجد حسین بھائی ہیں, محمد راہم ہیں, اس کے علاوہ ندیم عباس ہیں. تو یہ سارے دوست احباب جو ہمیں دیکھتے ہیں, ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. اور بارہا میں بار بار ذکر کرتا ہوں تاکہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے پیج کو بھی آپ لائک کر لیجئے اور اس پیج کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. زندگی رہی تو آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی نشست میں ملاقات ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت.
اللہ حافظ.